हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर खैरियत से हैं। अल्लाह तबारक व ताला खैरियत से रखे और इल्म के इस सफ़र को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पूरी उम्मत के लिए कोई नफ़ा बख्श काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमने अपने पिछली क्लासेस में दो तीन बातें की हैं। एक तहकीक की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ, और उसके बाद इस्लामी तनाजुर में मुख्तसर सा तहकीक की अहमियत क्या है उस पर बात की थी। और पिछली क्लास में तहकीक की अकसाम पर बात की गई थी। उसमें हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मिकदारी और मेयारी तहकीक क्या होती है इसके बारे में पूछा था। मैंने उसकी कुछ तफसील, तारीफ वगैरह, तरीकाकार वो ग्रुप में शेयर किया था। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसे मुलाहिजा फरमा लिया है। अ, इस हवाले से मुख्तसर दो तीन मिनट में जो फ़र्क हम कर सकते हैं मिकदारी और मयारी तहकीक में, इसी तफसील के तनाजुर में, कि मिकदार में अदद जमा किए जाते हैं, डाटा जमा किया जाता है, और वो डाटा यानी आदाद की शक्ल में होता है। फिर उस पर कुछ शुमारियाती और रियाजी के उसूल लगाए जाते हैं और उस डाटा का तजजिया किया जाता है, ये डाटा किस लेवल का है। तो जब डाटा जमा करने की बात हो, आदात जमा करने की बात हो, तो ये सारा काम मिकदारी तहकीक में आता है। और उस डाटे की बुनियाद पे आप जो नतायज अखज़ करते हैं, जो उसूल डेवलप करते हैं, जो यानी आप उससे उसूल बनाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो ये पहलू मेयारी तहकीक में आता है। मेयारी तहकीक में आदाद नहीं होते, बल्कि उसमें जो शख्सियात के ख्यालात हैं, उनके रुझानात हैं, उनके बयानात हैं, इन चीज़ों को ओपन सोर्स के ज़रिए लेकर, इन चीज़ों को देख कर और डाटे से जो मालूमात मिली हैं उन सब को देख कर नतायज निकालना, उसूल बनाना, इसको हम मयारी तहकीक कहते हैं। अंग्रेजी में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तहरीर रिसर्च, ये क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार किसी चीज की, और क्वालिटेटिव निकला है क्वालिटी से। क्वालिटी का मतलब होता है किसी चीज की खासियत, किसी चीज के अंदर वर्थ, किसी चीज के अंदर खूबियां, क्वालिटीज। तो इसी एतबार से जब ये तहकीक की जाती है तो उसकी यानी तरीकाकार में ये मुख्तसर सा थोड़ा सा फर्क आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने तहकीक का, ये असल में ये सिर्फ तहकीक का ओवरव्यू देना था कि रिसर्च के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं और रिसर्च के मुख्तलिफ मेथड्स कौन से हैं। जब आप अपनी तहकीक को बाकायदा शुरू करें या शुरू करेंगे, कोई मौजू मुंतखब करेंगे, तो उसमें ये जो ओवरव्यू है इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इस हवाले से वहां पर भी हम कुछ बात करेंगे कि आप कौन सी तहकीक करना चाह रहे हैं। उसूल तहकीक का जो मौजू है, मजमून है, उसमें एक बड़ा टॉपिक होता है कि मुहक्किक, रिसर्चर, उसके औसाफ क्या होने चाहिए। पिछली क्लास में हमने इस पे तीन चार पे बात की थी। आज इंशाल्लाह इस पर ये वन बाय वन, पॉइंट वाइज हम इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बात कदर तफसील से करेंगे। मुहक्किक के अंदर औसाफ की ये तीन किस्में ऊपर लिखी हैं: अखलाकी, जहनी और इल्मी। आप इनमें इजाफा भी कर सकते हैं। मसलन जिस्मानी औसाफ, क्या वो खुद इस काबिल है कि वो तहकीक जैसे मरहले को अबूर कर सके, बीमार तो नहीं है, या वो इतना मसरूफ तो नहीं है कि वो इस काम को लेकर बाद में कर ही ना सके, वगैरह वगैरह। इसी तरह
اخلاقی، ذہنی اور علمی کے علاوہ اس کی مالی استطاعت کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے ریسرچ کا کام کرنا ہے تو اس میں خرچہ آئے گا، آپ کو کتابیں خریدنی پڑیں گی، آپ کو سفر کرنا پڑے گا، آپ کو ریسورسز فراہم کرنے پڑیں گے، آپ کو شخصیات سے ملنا پڑے گا، اور شخصیات کو ظاہری بات ہے جب آدمی جاتا ہے تو خرچہ بھی ہوتا ہے، اور وہاں جا کے ان کو کوئی مانوس کرنے کے لیے ہدیہ وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو مالی خرچہ آتا ہے تو محقق کیا یہ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی جسمانی استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے، اور آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ کیا جس ٹاپک پر وہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے وہ ٹاپک اس کی دسترس میں ہے۔ اب دسترس میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی انٹارکٹیکا میں زندگی کیسے ممکن ہے، وہاں پر تو منفی درجہ حرارت ہے، یہ ٹاپک لے لیتا ہے اور وہ وہاں جا ہی نہیں سکتا، وہاں جا کے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، سفر کی اس کے اندر نہ ذریعہ کوئی موجود ہے اور نہ ہی اس کے اندر استطاعت اور صلاحیت ہے، تو پھر وہ کیسے تحقیق کرے گا؟ تو یہ چیزیں جزوی نوعیت کی ساتھ شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن جو کور اور جو بنیادی اوصاف ہیں محقق کے ہونے چاہیے اس کو ہم ان تین کے ٹائٹل سے کر سکتے ہیں۔ اخلاقی، اس کے اندر وہ اوصاف ہوں جو ایک محقق میں ہونے چاہیے، علم کو علم کی خدمت کرنے کے لیے اور علم کو حق تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے کے لیے۔ ذہنی اوصاف ہوں، یعنی اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، دلائل کو پرکھنے کی صلاحیت ہو، دلائل کی بنیاد پہ وہ نتیجہ اخذ کر سکے، تصویر کا صرف ایک ہی رخ نہ دیکھتا رہے، تصویر کے جتنے رخ ہیں وہ سارے کے سارے دیکھنے کی اس میں صلاحیت ہو، تو یہ ذہنی اور علمی صلاحیت ہو۔ مثلا اگر ایک آدمی حدیث پر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اسے عربی نہیں آتی، اس نے اصول حدیث نہیں پڑھے، تو قرآن پر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو گرامر کچھ بھی نہیں آتی، اور قرآن کریم کی تشریح کے لیے کیا لوازمات ہیں وہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر علمی طور پہ وہ نقص ہے کہ جو اس کو تحقیق میں آگے بڑھنے سے روکے گا۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ دیگر چیزیں شامل تو کی جا سکتی ہیں لیکن جو کور ایشو رہیں گے وہ یہی تین رہیں گے، جو کیونکہ باقی کے جو ایشوز ہیں وہ خارجی ہیں، ان کو حل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اپنے پاس پیسے نہ ہوں لیکن کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی فرد اس کو فنانس کر دے اور اس کو کوئی اسکالرشپ مل جائے اور اس کے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ وہاں سے پورے ہو جائیں۔ ہمارے فارن میں جتنے پاکستانی پڑھ رہے ہیں تو وہ اکثر اسکالرشپس پہ ہیں اور وہاں سے پیسے ملتے ہیں معذرت، تو ان پیسوں کے ذریعے وہ اپنا خرچ بھی چلاتے ہیں، تحقیق پہ کے اخراجات بھی پورے کرتے ہیں اور ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں، تحقیق کرتے بھی ہیں۔ تو یہ خارجی جو لوازمات ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائیں، لیکن جو آپ کے ذاتی اوصاف ہیں اخلاقی، ذہنی اور علمی، یہ آپ کسی اور کی بل بوتے پر یہ کمی پوری نہیں کر سکتے، یہ آپ کو خود ہی پوری کرنی ہوگی۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کور ایشوز ہیں، یہ بنیادی خوبیاں ہیں، اوصاف ہیں محقق کے جو اس میں ہونے چاہیے۔ تو اس کی ایک میں نے لسٹ بنائی ہے، تو دیکھیں ذرا، ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بس اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ سچا آدمی ہو، حق گو ہو۔ اگر وہ کسی چیز کو حق سمجھتا ہے تو وہ پھر اسی کا اظہار کرے، اس کے خلاف یا اس کے الٹ کوئی بات نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی مکہ کے لوگوں کو سرعام دعوت دی تھی اور ان کو سب کو بلایا تھا پہاڑی پر، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی دعوت پیش کرنے سے بھی پہلے
ان سے اپنی صداقت کی، حق گوئی کی اور سچائی کی گواہی لی تھی۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، کیا تم قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں قبول نہیں کریں گے، جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، آپ کو سچائی کے علاوہ، یعنی سچا آدمی ہونے کے علاوہ کوئی اور چیز ہم نے آپ میں دے دیکھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محقق کو سچا ہونا چاہیے، محقق حق گو ہو، جو حق سمجھتا ہے اسی کو بیان کرے، جانتے بوجھتے حق کے خلاف بات نہ کرے۔ یہ اخلاقی طور پہ اس کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ محقق سچا ہو، ریسرچ کرے، جو سچائی اسے نظر آئے اس کو بیان کرے، اور اس کے خلاف کسی تعصب یا کسی جانبداری کی بنیاد پہ اس کے خلاف بیان نہ کرے۔ تو پہلی صفت محقق کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ دوسری صفت جو اس کے ساتھ ہی نتی ہے، جو اس کو متاثر کرتی ہے، غیر جانبداری اور عدم تعصب۔ دنیا میں تعصب، عصبیت کی بنیاد پہ اور جانبداری کی بنیاد پہ آدمی بہت بڑے بڑے مسئلے کھڑے کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر لڑ پڑیں تو ان کا تصفیہ کرانے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہی ہے تو پھر آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کام ہے کہ آپ جو آدمی مظلوم ہے، جو حق پر ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی طاقت شامل کریں، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں۔ اگر جو ظالم ہے اور حق پر نہیں ہے پھر بھی وہ ہٹ درمی کر رہا ہے اور وہ اگرچہ طاقتور ہے لیکن آپ کا وزن اس کے پلڑے میں نہیں جانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں عدم تعصب۔ اور قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں عدل سے کسی قوم کی دشمنی منع نہ کرے۔ اور یہ کئی جگہ پہ آیا کہ اگر وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی سچی گواہی دو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن گواہی ٹھیک ہو۔ تو کسی قبیلے کی بنیاد پہ، کسی برادری کی بنیاد پہ، کسی مالی منفعت کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ کسی کی جانبداری کر کے تو آپ حق کو چھپائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محقق نہیں ہیں، آپ صحیح ریسرچر نہیں ہیں۔ کون مائک بند کر لیں جی۔ اس کا یہ غیر جانبداری اور عدم تعصب یہ بھی بڑی ضروری اوصاف ہیں کہ جو ایک محقق میں ہونے چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو اگر وہ ظلم کر رہی ہے تو اس کو یعنی غلط کہا، تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا یعنی حوصلہ بھی ہو۔ تیسری صفت ہٹ دھرم اور ضدی نہ ہو، یہ بھی تعصب کی ہی سپرلیٹو ڈگری ہے، ضدی ہونا، ہٹ دھرم ہو جانا۔ یہاں پہ میں نے مثالیں لکھی ہیں فرعون اور ابو جہل کی، یہ دونوں بڑی زبردست مثالیں ہیں ضدی پن اور ہٹ درمی کی۔ ابو جہل تو بہت ہی زبردست مثال ہے۔ یہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کا معترف بھی تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کر رہے ہیں، لیکن جو ضدی پن ہے اور ہٹ دھرمی ہے اور خاص طور پہ اپنی سیادت چھن جانے کا جو خدشہ تھا، اس نے اسے حق کو تسلیم کرنے سے روکے رکھا۔ اور یہی ہٹ درمی اور ضدی پن، تکبر، یہ آخری وقت تک اس کو اپنی بات پر جمائے رکھا۔ اس نے کہا کہ گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ اور فرعون یہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے اس کو بھی لاجواب کر دیا تھا،
اور لاجواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دلی طور پر تو اس بات پر قائل ہو چکا ہوتا ہے کہ اس بات کا جو یہ آدمی کر رہا ہے اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، مطلب یہ حق پر ہے، لیکن تسلیم نہیں کیا، وہی اپنی ہر درمی اور ضد اور اپنی بادشاہت کے تکبر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق واضح بھی ہو جائے اور محقق کے اندر یہ ہر درمی اور ضدی پن ہو تو وہ پھر اس حق کی صحیح ترویج نہیں کر سکتا، اس کا اعتراف بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہٹ درمی نہ ہو اور ضدی پن نہ ہو، یہ محقق کے اوصاف میں ایک بڑا اہم وصف ہے۔ اچھا، یہ علمی مزاج ہونا، آپ نے بہت سے لوگوں کو اپنے حلقے میں دیکھا ہوگا کہ وہ ڈگری کوئی شروع کر دیتے ہیں اور ڈگری شروع کرنے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بس بھیڑ چال ہے، اور دیکھا دیکھی انہوں نے بھی ایم فل شروع کر دیا، پی ایچ ڈی شروع کر دی، اور بعد میں وہ بری حالت ہوتی ہے اور لوگوں کے ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ عام سی بات ہے کہ پیسے دے کر اپنا تھیسس لکھواتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ مزاج نہیں تھا جو تحقیق کے لیے چاہیے تھا، تو آپ نے پھر پنگا کیوں لیا؟ تو خالص علمی مزاج ہونا یہ بھی ضروری ہے، دنیاوی فائدے کی تلاش میں نہ رہے۔ اگرچہ آج کل کے زمانے میں جو ریسرچ ہے وہ موٹیویٹیڈ ہے دنیاوی فائدے کے لیے، مثلا ڈگری کے لیے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم فل کی کلاسز میں بہت سارے سرکاری ملازم ایم فل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈگری ملے گی اور اس ڈگری کی بنیاد پہ ہماری تنخواہ میں کوئی الاؤنس ایڈ ہو جائے گا، 5 سے 10 ہزار روپے کا اضافہ ہوگا۔ تو اگرچہ آج کل کی جو ریسرچ ہے خصوصاً جو یونیورسٹیز میں ہے اس کا ایک بڑا حصہ وہ مالی فوائد یا دنیاوی فائدے سے موٹیویٹڈ ہے، لیکن جو تحقیق ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ خالص علمی مزاج رکھنے والا آدمی ہی درست تحقیق کر سکتا ہے۔ یہاں پر علماء بنی اسرائیل، قرآن کریم ان کی حالت بیان کرتا ہے کہ مثلہم کمثل الذی نا کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ یہ جو اہل کتاب کے مولوی یا اہل علم ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ وہ کتابیں ان نے علم تو حاصل کیا ہوا ہے لیکن اس علم کو اللہ کا پیغام اور حق بات پہنچانے کی بجائے انہوں نے جو مالدار لوگ ہیں ان کے ہاں اپنی حیثیت بنانے کے لیے، ان کے مال میں سے حصہ وصول کرنے کے لیے، یا سوسائٹی کی واہ واہ قبول کرنے کے لیے، واہ واہ لینے کے لیے انہوں نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا۔ وہ علمی مزاج جو خالصتاً یعنی علمی مقاصد کے لیے ہی اپنا وقت صرف کرے وہ ان میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جہاں پر کارستانیاں ذکر کی ہیں وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ یہ گدھے کی مثال ہے کہ جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں اور وہ کتابیں ڈھوتا ہوا پھر رہے ہیں۔ تو دنیاوی فائدے کی تلاش اگر ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اس سے تحقیق اور اس کے نتائج متاثر ہوں گے۔ ابھی میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ بہت سارے مقالے جب لکھے جاتے ہیں تو ان مقالوں کے بارے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کو چھاپ دیا جائے یا ان کو چھپا لیا جائے۔ اور یونیورسٹیز کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے مقالے ایسے آتے ہیں کہ جو ڈگری کے قابل نہیں ہوتے، لیکن یونیورسٹی ڈگری اس بنیاد پہ دے دیتی ہے کہ بھائی اس نے فیسیں دی ہوئی ہیں اور اس نے وقت لگایا ہوا ہے، اور اگر آپ یہ نکمے کام کی وجہ سے اس کی ڈگری روکیں گے تو پھر ہمارے پاس داخلہ کون لے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ بالکل فیک چیزیں ہوتی ہیں، بالکل نکما کام ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ڈگریز اوارڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی علمی مزاج نہیں ہے، یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے۔ تو تحقیق علمی یعنی مقاصد کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ والی اللہ کا شکر ہے کہ یہ والی تحقیق ہمارے مدارس میں اس مزاج کے ساتھ یعنی بہت بہتر طریقے سے ہو رہی ہے بنسبت یونیورسٹیز کے۔ اللہ تعالیٰ یہ مزاج قائم رکھے۔
یہ چار ہو گئی. اب محقق کا ایک وصف ہے کہ اس کے اندر جذبہ ہو محنت کا، اور وہ محنت کا عادی ہو. کیونکہ کتابیں دیکھنا، سرویز کرنا، پھر ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو کمپائل کرنا، اس کو اس کے نتائج نکالنے کے لیے اس پر چیزیں اپلائی کرنا، پھر ان نتائج کی بنیاد پہ اصول بنانا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس میں بڑی محنت لگتی ہے. اگر کوئی آدمی محنت کا عادی نہیں ہے یا اس کے اندر محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اس کو ریسرچ کے میدان میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ حق ادا نہیں کر سکے گا کہ جو کسی ریسرچ کا ہوتا ہے. آج کل آج سے اگر آپ کو 30-40 سال پیچھے جو لوگ اساتذہ ریسرچ کا کام کرتے رہے ہیں، آج کا جو کوئی ریسرچر ہے وہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ آج کے ریسرچر میں ریسورسز کے اعتبار سے بہت زیادہ بہتری آئی ہو. مثلا اگر ہم نے اسلامیات میں تحقیق کرنی ہے تو شاملہ یہ بہت اچھا سورس ہے. آپ اس میں یعنی ایک لفظ لکھیں گے تو وہ کئی کتابوں میں سے آپ کو حوالے نکال کے دے دے گا، آپ حوالے دے دیں. تو یہ ایک اچھا سورس ہے جس نے کام آسان کر دیا. اب چیٹ جی پی ٹی وغیرہ آ گئی، اے آئی آ گئی، تو اس نے اور بہت سارے معاملات کو بالکل ہی یعنی لپیٹ دیا ہے. لیکن جو پرانے لوگ ہیں اور جو اس وقت لوگ ہیں ان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. مثلا پرانے لوگ جب کوئی کسی کتاب کا حوالہ دینے کی کوشش کرتے تو وہ صرف اس عبارت کو نہ پڑھتے جس کا انہوں نے حوالہ دینا تھا، بلکہ وہ کتاب کے اکثر حصے کو دیکھ کر اس جگہ تک پہنچتے اور پھر بہت ساری دیگر چیزیں بھی ان کو اس کی وجہ سے مل جاتی. لیکن آج پن پوائنٹ کر کے جب آپ کسی ایک چیز پر پہنچتے ہیں تو بہت سارے حوالوں سے یہ بات بھی ٹھیک ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن علمی اعتبار سے کتاب بینی سے آدمی ایک قسم کا بے نیاز ہو گیا اور وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں چلا گیا، اور اس میں پھر بنے بنائے کام ملنا جس سے انسان کی ذاتی کوئی تربیت نہیں ہوتی، بس ڈاکومنٹ پہ ایک چیز آ جاتی ہے. یہ معاملات اب ذرا زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن جو تحقیق اگر آپ صحیح معنی میں کریں گے تو یہ بڑا محنت طلب کام ہے، اور اس کے لیے محنت کا جذبہ اور اس کا عادی ہونا بھی ضروری ہے. اگر آدمی محنت نہیں کر سکتا، جم کے کہیں پر بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا، تو اسے اس میدان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہی اسی کا ایک پہلو ہے کہ وہ بے صبرا اور اجلت پسند نہ ہو، جلدی جلدی نتائج کو حاصل کرنے کے چکر میں نہ پڑے، راتوں رات امیر ہونے کا خواب نہ دیکھے. یہ مشرکین مکہ اور دیگر اقوام، آپ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، انبیاء کے ساتھ مکالمہ دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ قومیں بہت جلد باز. انبیاء نے جب اپنی دعوت پیش کی اور اس دعوت کو وہ مسلسل پیش کرتے رہے تو قوم جب ان سے بہت جلدی اکتا جاتی تو پھر یہ کہتی کہ تم جس عذاب کی ہمیں نوید سناتے ہو جاؤ لے آؤ، جاؤ لے آؤ، دیکھیں ہم بھی دیکھیں وہ کیا عذاب ہے. اور پھر جب عذاب آتا تو پھر روتے پیٹتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یعنی جلد سے کام نہیں لینا چاہیے، آپ کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو صبر کر کے یہ تحقیق کرنی ہے. تو محنت کا جذبہ اور یہ صبر عادی ہونا یہ سبھی ایک ہی چیز کے پہلو ہیں. اچھا جی، اگلی جو اس کے مزاج کے اندر بڑی اہم چیز ہے وہ اعتدال پسندی ہے. چیزوں کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کہ ان کی اصل حیثیت نیچے رہ جائے اور مبالغہ امیزی سارے میدان مار لے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور چیزوں کو اتنا گھٹا کے پیش کرنا کہ ان کا جو اصل حق تھا، اس کا جو اصل مقام تھا وہی اوجل ہو جائے اور وہ اپنے اصل مقام سے نیچے آ جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کو افراط و تفرید کہتے ہیں. افراط یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا دینا، اور تفرید کسی چیز کو مقام سے بھی نیچے لے جانا. اور یہ کسی محقق کا کام نہیں ہو سکتا. محقق حق تلاش کرتا ہے اور پھر اس حق کو بیان کرتا ہے، تو اس بیان کرنے میں وہ اعتدال سے کام لیتا ہے
کہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے دکھاتا ہے، اس میں مبالغہ میزی نہیں کرتا، اور کسی سفلی جذبے کے تحت وہ اس کا مقام کم بھی نہیں کرتا۔ تو اعتدال، معتدل مزاج ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں، احادیث میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے کہ جو وسط میں ہو، یعنی اعتدال پر ہو۔ اور آپ نے فرمایا ما عال من اقتصد، وہ کبھی وہ آدمی تنگ دست نہیں ہو سکتا کہ جو اقتصاد کرے، یعنی اعتدال کے ساتھ اپنا مال خرچ کرے، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کر دے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ نہ کرے۔ تو یہ اعتدال، یہ ویسے بھی انسانی زندگی کا ایک بڑا اہم وصف ہے، لیکن جو آدمی ریسرچ کے میدان میں آیا ہے اس کے لیے تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو اعتدال کے ساتھ دیکھنے کا عادی ہو، اور اعتدال کے ساتھ ہی پیش کرنے کا اس کا مزاج ہو۔ غرور علم نہ ہو، یعنی احساس برتری نہ ہو، سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو دینی طبقہ ہے، جو جس کا براہ راست عوام کے ساتھ انٹریکشن ہے، وہ تبلیغی جماعت ہو جائے، وہ مسجد کے مولوی صاحب ہو جائیں، یا قاری صاحب ہو جائیں، کوئی بھی ایسا، تو اس سے عامت الناس کو عام طور پہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے اسٹیج پہ، تخت پہ بیٹھے ہیں، اور ہم ان کے سامنے جو ان کے غلام ہیں، تو ان کے خطاب میں، ان کے رویے میں یہ تاثر جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ ایک برتری کا احساس اس طرح سے پیدا ہو گیا کہ بھائی ہم تو دین کو جاننے والے ہیں، ہم دین پر عمل کرتے ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ لوگ، یعنی آپ انہی عوام کی زبان میں کہہ لیں تو کہتے ہیں یہ فاسق فاجر پھر رہے ہیں۔ تو یہ غرور علم جو ہے، یہ انسان کو بہت سارے حق کے پہلو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ غرور کسی چیز کا بھی ہو وہ برا ہی ہوتا ہے، وہ علم کا ہو تو بہت ہی برا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کے یعنی علماء تھے، وہ ان میں ایک خاصیت قرآن کریم یہ بھی ڈسکس کرتا ہے کہ وہ علمی طور پر، یعنی اپنے آپ کو، وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ہاں جو یہودی ہے یا عیسائی ہے وہی جائے گا۔ تو ایک قسم کا یہ تکبر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کے اس تکبر کی تردید بھی کی ہے کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے استعمال لکھوا لیا ہے کہ تم ہی جاؤ گے، کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ غرور علم اگر ریسرچر میں موجود ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ مثلا ایک چیز جو عام پائی جاتی ہے کہ جس آدمی میں علم کا غرور ہو، وہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے کہ اب میں پوچھوں، میں ان سے پوچھوں، اور میں اس سے پوچھوں۔ تو جب وہ آپ ضروری سوالات بھی نہیں کریں گے اور اس سے بھی رک جائیں گے، تو پھر علم کہاں گیا اور ریسرچ کہاں گئی؟ ریسرچ میں تو آپ کو ہر چیز کو چھاننا ہوتا ہے۔ تو محقق کے اندر احساس برتری، غرور علم نہیں ہونا چاہیے، انکسار ہونا چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اچھا جی، اگلی صفت دیکھیں، اخلاقی جرت سے بہرہ مند ہو۔ اخلاقی جرت کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر بولنے کا موقع ہے، تقاضا ہے، وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں، کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی مفاد کی وجہ سے، اور آپ وہاں پر بولنے سے اپنے آپ کو روک کے حق کو چھپا لیں۔ ایک چیز کو آپ اگر ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کا پھر اظہار جہاں پر موقع ہو وہاں پر کر دینا، یہ بھی ایک قسم کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ابھی کل ہم بخاری کی کچھ روایات پڑھ رہے تھے کتاب المغازی کی ایک کلاس میں، تو اس میں ایک نہ کتاب الحج کی، تو اس میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے زمانے میں لوگوں کو حج کران کرنے سے روک رہے تھے۔ حضرت علی اسی سفر میں حضرت عثمان کے ساتھ تھے۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کران کیا ہے، لوگوں نے حج تمتع بھی کیا ہے، تو یہ دونوں جائز ہیں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ لیکن
حضرت عثمان کی یہ رائے تھی، ان کا اجتہاد تھا، اور انہوں نے لوگوں کو روکنا جاری رکھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے احترام میں وہ خلیفہ ہیں ان کے، تو وہ خاموش ہو جاتے، لیکن حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے انہی کے سامنے نیت کی، احرام باندھا حج اور عمرے دونوں کا، اور اسی سفر میں انہوں نے حج کران کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھ رہے تھے اور وہ ٹھیک تھی، تو انہوں نے پھر اپنی اخلاقی جرت کے ساتھ اس کا اظہار کیا، اور اس سے اس موقع پر، جبکہ موقع تھا، خاموش نہیں رہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کے اس میں مل جاتی ہیں، زندگیوں میں مل جاتی ہیں، کہ جہاں پر بولنے کا موقع تھا انہوں نے وہاں پر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کا اظہار کیا۔ تو محقق کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، وہ ریسرچ کرے گا تو ظاہری بات ہے کچھ چیزیں اس پر آشکار ہوں گی۔ اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آشکار ہو کر لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، تو اعتدال کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اسے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچانے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد جی مولانا آزاد الرائے صاحب، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عرب میں سعودی آل سعود کی جو حکومت بنی تھی، تو اس میں انہوں نے بہت سارے معاہدے کیے تھے برطانیہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے حکومت قائم کرنے میں جو طاقتیں تھیں پیچھے، وہ تو وہی تھیں، اور ان معاہدوں میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے آئیں تو یعنی کافی برا لگے، لوگوں کو رد عمل آئے۔ اور ان معاہدوں کی ایک کتاب چھپی ہوئی تھی، استادیوں میں کئی دفعہ دکھائی ہے، بہت پرانی کتاب۔ تو استادی کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو اب اگر میں اس کو لکھتا یعنی برملا، تو اس کو چھاپ دیتا تو بڑا رد عمل بھی آتا، لیکن اس بات کو چھپانا یہ بھی یعنی کوئی اچھی صفت نہیں تھی، یہ اچھی بات نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس پر ایک کالم، اپنے کالموں کی سیریز لکھی، اور اس میں نے یعنی اسلوب بدلا، لیکن یہ ساری تفصیلات اس اسلوب میں نے اس میں درج کر دی، لکھ دی، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات تو آئے کہ یہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے باتوں میں ہمیں ان سے شکایت ہوتی ہے، تو یہ شکایت کیوں ہو رہی ہے، یہ کس کس جگہ پہ مجبور ہیں، انہوں نے کیا کیا معاہدے کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز پتہ چلی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اور یہ بات ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی اخلاقی جرات دکھاتے ہوئے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ ہاں، بیان کرنے کی حکمت، اسلوب یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے نقصان بھی نہ ہو اور بات بھی پہنچ جائے، لیکن بات پہنچانا، موقع پر بات کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ محقق کے اندر یہ اخلاقی جرات ہونی چاہیے۔ اچھا، غیر مقلد مزاج ہو۔ غیر مقلد یہ ہمارے فرقہ وارانہ معاملات میں جو غیر مقلدین ہیں، یہاں سے وہ مراد نہیں ہے۔ غیر مقلد مزاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل کی پیروی کرے، کسی شخصیت سے متاثر ہو کے، کسی دھونس اور دھمکی سے متاثر ہو کے وہ دلیل نہ چھوڑ دے۔ اگر دلائل موجود ہیں اور اس کو دلائل کے ساتھ وہ بات ٹھیک لگ رہی ہے، تو پھر وہ دلیل کی بات مانے، وہ کسی شخصیت کی بات نہ مانے۔ جو شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی شخصیات ہیں، کہ جن کی شخصیت دیکھ کر جو ان کی زبان سے نکلے گا وہ ماننا ہم پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ان سب کا احترام ہے، لیکن ہم پر جو چیز لازم ہے وہ دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جو خطبہ دیا تھا، تو اس خطبے میں بھی انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا تھا کہ بھئی جب تک میں تمہیں قرآن و سنت کے مطابق چلاتا رہوں تو تم پر میری اتباع لازم ہے، اور جب میں وہاں سے ہٹوں گا تو پھر تم پر میری اتباع لازم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ کی اطاعت بھی دلیل کی اطاعت ہے۔ اگر خلیفہ دلیل پر کھڑا ہے تو اس کی دلیل کی بنیاد پر اس کی پیروی کی جائے گی۔ تو غیر مقلد مزاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محقق علمی دلیل کا
کی پیروی کرنے والا ہوں. اگر کسی جگہ پر دلائل کمزور ہیں تو وہ کہے کہ یہاں پر کمزور ہیں. اب دیکھیں ہم حنفی عام طور پہ حنفی فقہ پڑھتے ہیں. ہم سب لوگ جو جن مدارس سے ہمارا تعلق ہے ان میں اکثریت احناف کی ہے. لیکن جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں فقہ کی کتاب تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امام، ان کے ساتھ ان کے قریب ترین شاگرد اتفاق نہیں کر رہے. امام ابو یوسف اتفاق نہیں کر رہے، امام محمد اتفاق نہیں کر رہے، امام ظفر اتفاق نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور امام ابو حنیفہ نے کبھی ان کو اپنی شخصیت اور اپنی استادی کی بنیاد پر ان کی رائے کو دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کو تو اجتماعی فقہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پر جو شاگرد تھے یا استاد تھے یا جو بھی آدمی صاحب علم تھا اس کو اپنی بات اور اپنی دلیل پیش کرنے کی پوری آزادی تھی. یہ محققانہ مزاج ہوتا ہے کہ آپ غیر مقلد مزاج ہوں. غیر مقلد کا مطلب کسی شخصیت کی آپ تقلید کریں بلکہ دلیل کی تقلید کریں. اور جب آپ دلیل کے بندے بنتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر چیزیں پرکھتے ہیں تو پھر آپ کے حق تک پہنچنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں. اچھی آگے دیکھیں جی، ضعیف الاعتقاد نہ ہو. ضعیف الاعتقاد ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی اعتقادی طور پر ایسا کمزور نہ ہو کہ بے جا ہی چیزوں سے ڈرتا رہے، ایسی چیزوں کو بھی اہمیت دیتا رہے کہ جن کی کوئی اہمیت بنتی نہیں ہے. مثلا ضعیف الاعتقادی کی آپ دیکھ لیں کہ چاند گرہن ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، اگر بلی سامنے سے راستہ کاٹ دے تو یہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ضعیف الاعتقادی ہے. کسی گندے مندے آدمی کو دیکھ لیا، بابے کو، تو اس کے بال جڑے ہوئے ہیں اور بدبو آ رہی ہے تو اسے کہا یہ سائن ہوگا جی یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. سب صحیح ضعیف الاعتقادی ہے. محقق کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب وہ دلیل کی پیروی کرے گا تو پھر اسی دلیل کی بنیاد پر وہ مضبوط اعتقاد پر کھڑا ہوگا. اس کے اعتقاد میں ضعف اور ایسے ہی چیزوں سے متاثر ہو جانا یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ وہ تحقیق نہیں کر سکے گا اور دلائل کو ان کی جگہ پر رکھ کر نتائج اخذ کرنے کی گویا کہ اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ ایسی دلیل سے بھی متاثر ہوتا ہے کہ جس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم احناف لوگ عام طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ سمجھتے ہیں، یعنی جو مجھ جیسے ذرا سطحی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احناف یا حنفی ہونے کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ کی ہر بات کو تسلیم کرنا، ان کی رائے پر عمل کرنا. لیکن جو اصحاب علم ہیں احناف میں سے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ احناف کے بہت سارے فتاوا یہ امام ابو حنیفہ کی رائے پر نہیں ہیں، بلکہ یہ دیگر جو ائمہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، یہ ان کی رائے پر ہیں. اور ان کی رائے بہت ساری جگہ پر ائمہ ثلاثہ کے ساتھ موافقت کر رہی ہوتی ہے. ایک گروپ میں یہ حج کے مسائل آج کل چل رہے ہیں تو ایک گروپ میں نے ہمارے دوستوں کا گروپ ہے، علماء ہیں سارے، میں نے اس میں یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ کی جو 4 اعمال کی 10 ذوالحج کو ترتیب قائم رکھنے کا، اور اگر ترتیب ٹوٹ جائے تو دم آنے کا جو موقف ہے یہ کمزور ہے. میں نے وہاں پہ لکھا، ایک وہ بحث چل رہی تھی تو 2-3 ہمارے جو دوست تھے انہوں نے بہت سختی کے ساتھ ڈانٹا. انہوں نے کہا اچھا اب تو اٹھ کے تو امام ابو حنیفہ پہ بات کرے گا. حالانکہ بالکل یہی رائے صاحب میں سے بھی امام ابو یوسف اور امام محمد کی ہے، اور ائمہ ثلاثہ میں سے تینوں کی یہ رائے ہے کہ ترتیب قائم رکھنا مستحب ہے لیکن اس سے دم واجب نہیں آتا اگر ٹوٹ جائے تو. دلیل اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے بہت سارے سوالات کی جس میں ترتیب ٹوٹ چکی تھی، آپ نے فرمایا لا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی شخصیت، ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ان کی بات بھی کہیں پر کمزور ہے تو اگر کوئی اس کا اظہار کر رہا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ کھڑا ہے، شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑا، شخصیت سے متاثر ہو کے وہ دلیل کی کمزوری کو چھپا نہیں رہا. تو ضعیف الاعتقاد نہ ہو، محقق کو مضبوط اعتقاد کا حامل ہونا چاہیے. مشکک ہو، اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، یعنی اس کا استفہامی مزاج ہو، سوال پوچھے، مختلف پہلو نکالے، نئے نئے پوائنٹ اس میں سے اخذ کرے اور اس کے بارے میں پھر یعنی چیزوں کو اس کے تناظر میں دیکھیں. اور مشکک ہونا اور نیچے استخراج نتائج کی صلاحیت ہونا، کہ آپ نے ڈیٹا جمع کر لیا اور ڈیٹا رکھ کے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے اس کا. تو وہاں سے جو آپ نے ڈیٹا جمع کیا ہے یا آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے اس سے نتائج اخذ کرنا، یہ بھی صلاحیت محقق میں ہونی چاہیے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے. اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس کو پالش کیا جا سکتا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ یا پریکٹس کے ساتھ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو اس صلاحیت کو محقق کو اپنی صلاحیت کو بہتر کرنا چاہیے اور اس میں پریکٹس کرنی چاہیے. جو ماہرین ہیں، علماء ہیں، ان سے رہنمائی لینی چاہیے کہ میں نتیجہ کیسے اخذ کروں. تو یہ اس کی تربیت ہو سکتی ہے. تو یہ صلاحیت اس میں موجود ہو، صلاحیت ہر انسان میں ہے، تو محقق اس کو ذرا پالش کر لیں، جہاں جہاں سے ہو سکتا ہے یہ کر لیں. اچھا، اس کے جو یعنی ذاتی اوصاف ہے، اس میں اس کا حافظہ مضبوط ہو. اگر بھلکڑ آدمی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری حدیث کی اتھینٹیکیشن میں حافظے کی بڑی اہمیت ہے. اور صحیح روایت، حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ اس میں ایک خاصیت تام الضبط ہونا بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں حافظے کی بڑی اہمیت ہے. اور اگر محقق بھلکڑ ہوگا تو پھر وہ آج کوئی تحقیق کرے گا، اس کا کوئی نتیجہ اخذ کرے گا، اگلے ہی دن وہ اپنا بیان بدل لے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یاد ہی نہیں رہے گا کہ پہلے کل میں نے کیا کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ حافظہ مضبوط ہونا چاہیے. تحقیق کے لیے جو زبانیں مطلوب ہیں ان زبانوں پر اسے دسترس حاصل ہونی چاہیے. یہ بھی اکتسابی چیز ہے. مثلا آپ حدیث یا قرآن کے کسی موضوع پر تحقیق کریں تو آپ کو عربی آنی چاہیے. اگر آپ ایسٹرن اور ویسٹرن سویلائزیشن کے کسی پہلو کا تقابل کر رہے ہیں تو ایسٹرن مشرقی جو روایت ہے اس میں تو آپ مقامی زبانیں استعمال کر لیں گے، اردو کر لیں گے، ہندی کر لیں گے، فارسی کر لیں گے، عربی کر لیں گے. لیکن جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کے ماخذ کو سمجھنے کے لیے آپ کو انگلش بھی آنی چاہیے، جرمن آنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جو زبانیں تحقیق کے میدان میں آپ کی ضرورت ہے ان زبانوں پر دسترس حاصل کرنا یہ بھی ریسرچر کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے یہ بھی بڑا یعنی اہم چیز ہے کہ چیزوں کو تاریخی عمل اور تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، تاریخ سے واقف ہو اور تاریخی عمل اس کے اندر جو میکانزم چلتا ہے اس سے واقف ہو. مثلا اس تاریخی عمل کا اگر میکانزم آپ نے دیکھنا ہے، اصل یہ میکانزم اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریسزم، یا ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ صاحب، وہ اس کا اردو ترجمہ کریں تاریخ خانیہ، تاریخی عمل یعنی تاریخی تناظر میں چیزوں کو دیکھنا. تو محقق کو یہ پتا ہو کہ یہ چیز جس کو میں ابھی فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، تو اس کی تاریخ کیا ہے، کہ تاریخ کے کن کن ادوار سے گزر کے کن کن مراحل کو طے کر کے یہاں تک پہنچی ہے. اگر اس کو یہ پتا نہیں ہے تو وہ صحیح ریسرچ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے. یہ اس ملک کی حقیقت ہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ مذہبی سیاسی جماعتوں میں سب سے بڑی جماعت ہے. اس کا ووٹ بینک ہے، اس کو سیٹیں مل جاتی ہیں، یہ پریشر ڈال سکتی ہے، حکومت میں اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کی ایک ورتھ ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں. لیکن یہ جماعت کیا اتنی ہی ورتھ کی حامل تھی ہمیشہ سے، یا یہ ورتھ بنی ہے
یا اس سے پہلے یہ زیادہ وزن رکھتی تھی اور اب آ کے یہ وزن کم ہو گیا، تو آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے کہ کیسے انگریزوں کے دور میں جمعیت علماء ہند بنی، پھر جمعیت علماء کے دو دھڑے بنے، ایک دھڑے نے کانگریس کا ساتھ دیا، ایک دھڑے نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، ایک دھڑا بر صغیر کے تقسیم پر یعنی راضی نہیں تھا، اور دوسرا دھڑا کہہ رہا تھا کہ نہیں، جو محمد علی جناح کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، الگ ملک لینا چاہیے۔ اور پھر جب الگ ملک آ گیا تو وہ جمعیت علماء ہند وہ تو ادھر رہ گئی، تو یہاں پہ جمعیت علماء اسلام جلد ہی ان ایکٹیو ہو گئے۔ ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے جی؟ حضرات علماء کرام، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی شیخ آواز آ رہی ہے۔ جی جناب آ رہا ہے۔ کہاں پر ہم آواز کہاں پر غائب ہوئی تھی؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میں کہ ہم تاریخی عمل پر بات کر رہے تھے۔ تو جو آدمی جمعیت کی یہ تاریخ نہیں جانتا تو وہ جمعیت پر ریسرچ نہیں کر سکتا، جمعیت کو صحیح طرح جانچ نہیں سکتا، وہ جمعیت کے بارے میں جو درست رائے ہے وہ قائم نہیں کر سکتا۔ تو ریسرچر کے اندر ایک خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز پر ریسرچ کر رہا ہے اس موضوع، اس چیز کی تاریخی جو ڈیولپمنٹ ہے، تاریخی طور پہ اس کا جو ارتقاء ہے، اس سے وہ واقف ہو، تب وہ جا کے صحیح نتائج پر یعنی فوکس کر سکے گا۔ اور یہ آخری جو پوائنٹ ہے نقاد ہو، ہم نے اس پر پچھلی کلاس میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ اس کا تنقیدی مزاج ہو، وہ چیزوں کو بس جھاگ جھاگ کا عادی نہ ہو، بلکہ غوطہ لگا کر سمندر کی گہرائی سے موتی نکالنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو۔ جو نقاد ہوتا ہے، تنقیدی ذہن ہوتا ہے، وہ نتائج کو بہت اچھے طریقے سے پرکھ سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے، اور پھر اس سے یعنی اصول وغیرہ، بس چیزوں کو قبول کرنے کا مزاج ہو، انفعالی مزاج ہو۔ انفعالی کا مطلب ہوتا ہے کہ جلد چیزوں سے متاثر ہو جانے کا۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ آدمی ریسرچ کے میدان میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ کچھ اوصاف ہیں کہ جو ایک ریسرچر اور محقق میں ہونے چاہیے۔ ہم ان کو اب ہمارا علم کے ساتھ تعلق ہے تو ان سب چیزوں کو ہم اپنے اندر بھی چیک کر سکتے ہیں، اور جو چیز کم ہے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم ریسرچ کے میدان میں آئے ہیں، تحقیق کے میدان میں آئے ہیں، علمی میدان میں آئے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا اپنے اندر کس پیمانے پر ہیں، کون کون سی ہیں، اگر کمی ہے تو کیا کمی ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں ایک اچھا محقق بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، اس حوالے سے آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مزمل بھائی۔ شیخ میں سوال یہ دو پوائنٹس پر ہے، ایک تو یہ غیر مقلد مزاج ہو، دوسرا یہ کہ نقاد ہو۔ تو اس جی حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر شخصیات پر نقد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کی رائے پر بھی نقد کر سکتے ہیں، اور دلیل کی بنیاد پر ان کے رائے کو مسترد بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تینوں باتیں جہاں پر شخصیات کا تعلق ہے، شخصیات پر نقد کرنے کا، دیکھیں شخصی جو احترام ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا ملحوظ رکھا تھا، حالانکہ وہ ان پر نقد کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للانسان فلاں فلاں، یہ سارا آپ نے
اس میں جو اسلوب ہے یا ابتی، اب اس کا ترجمہ اگر کسی اچھے مترجم کا آپ دیکھیں تو یہ بڑا ادب اور احترام والا لفظ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهبا الى فرعون انه طغى، اور پھر آگے کیا کہا، فقولا له قولا لینا، نرم بات کرنا اس کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخصیت کے ڈائریکٹ اس پر شخصی حملہ کرتے ہیں تو پھر آدمی ضد اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس میں آپ نقد کریں گے تو وہ دلیل کی بنیاد پہ کریں گے، اور اس نقد کے اندر آپ کسی کی رائے پر نقد کریں گے، کیونکہ جب کوئی آدمی رائے اپناتا ہے تو وہ اس کے پاس اس رائے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تو آپ اس کی دلیل کا توڑ کریں گے، اور پھر اگر آپ کی رائے آپ کی دلیل یہ ٹھیک ہے تو آپ اس کی رائے کو رد بھی کریں گے۔ ہمارے جو فقہاء ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں کہ رأی ثواب یحتمل الخطا ورأیہ خطا یحتمل الصواب، تو آپ اس میں اصل بنیاد دلیل ہے، اسی دلیل کی بنیاد پہ کسی کی رائے پر نقد بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے پیغمبر کے بعد، اور کسی کی رائے کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ہمارے مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس اس پہ ہے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پیغمبر اور امتی اس کے درمیان ایک مقام ہے منزلۃ بین المنزلتین، جہاں پر خلفائے راشدین بڑا جمان ہے، یعنی خلفائے راشدین کو ہم عام امتی کی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو دین تمہیں دیں گے، تو اس لیے خلفائے راشدین کی جو آراء ہیں وہ عام صحابی سے بھی فائق ہیں۔ تو وہ اپنی کتاب فیض الباری میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اور امتی کے درمیان ایک 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 مقام ہے جہاں پر خلفائے راشدین براجمان ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی کا احترام یہ ضروری ہے اور اس کی زبان سے نکلی بات ہمارے لیے دلیل ہے، اسی طرح خلفائے راشدین بھی اس معاملے میں بہت حد تک دیگر جو امتی ہیں ان سے فائق ہیں، اور ان کے بہت سارے اقدامات کو بھی ہم بغیر دلیل کے تسلیم کریں گے۔ ہاں جو باقی امت ہے وہ امت انہوں نے خود بھی دلیل کی بنیاد پہ ہی سارے معاملات سنبھالے، صحابہ کرام نے کبھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی، دلیل دی ہے اور اسی دلیل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی رائے کو رد یا قبول کیا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دلیل موجود ہے، دلیل مضبوط ہے، تو کسی کی رائے میں نقد بھی ہو سکتا ہے، دلیل موجود ہے تو کسی کی رائے کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شخصی احترام اپنی جگہ پہ ہے، اس کو ختم کرنا یہ کسی صورت بھی اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے۔ یہ مزمل بھائی۔ جی شیخ سمجھ آ گئی مجھے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال میں یہ استفہامی مزاج کے حوالے سے تھا کہ کیا قرآن و سنت کے حوالے سے بھی استفہامی مزاج ہونا چاہیے؟ دیکھیں استفہامی مزاج ہر چیز کے بارے میں فطری ہے، مثلا قرآن کریم کے حوالے سے کیا ایک اچھا مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچ گیا؟ کرے گا، یہ اس کا فطری حق ہے۔ ہاں آپ کے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے کہ جو اس سوال کی تسلی بخش اور تشفی والا جواب دے دے گا، لیکن سوال پیدا ہو جانا یہ بالکل غلط نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں، یہ سارے ملحدین وہ اسی سوال سے تو پریشان ہیں، اسی سوال کی وجہ سے تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں سوال پیدا ہونا یہ کسی طور پر بھی غلط نہیں ہے، اور یہ کسی چیز کے بارے میں پیدا ہو جائے، یہ انسانی ذہن ہے، اس کا اپنا ایک ورکنگ میکانزم ہے، تو اس میکانزم میں وہ کسی چیز پر بھی سوال کھڑا کر سکتا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ جس کے سامنے وہ سوال گیا ہے وہ اسے ٹیکل کیسے کرتا ہے، یہ اس سوال کی افادیت اور نقصان کو ڈیفائن کرے گا، اس کو طے کرے گا۔ استاد جی مولانا زاد الرائے صاحب ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شرح قائد کے اندر وہ واصل بن عطا کا واقعہ ہے نا،
کہ یعنی الگ ہوا تھا تو استاد نے کیا فرمایا تھا، اعتزل عنا. تو استاد جی کہتے ہیں کہ دیکھیں واصل بن عطا نے ایک سوال کیا تھا، اگر وہ یہ سوال امام ابو حنیفہ جیسے کسی آدمی سے کرتا تو کیا وہ اعتزل عنا کا مصداق بنتا؟ استاد جی کہتے ہیں نہیں بنتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ وہ ان کی تو ساری فقہ ہی سوالوں پر کھڑی ہے، تو وہ اس کے سوال کو لیتے، اس کو دلیل سے جواب دیتے، اور اس کو یعنی سختی کرنے کی بجائے اس کو قریب کرنے کی کوشش کرتے. یہ استاد جی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے سوال پیش کیا گیا ہے اس کا ٹیکل کرنا کیسا ہے یہ فرق ڈالتا ہے، یہ اس سوال کے فائدے اور نقصان کو ڈیفائن کرتا ہے. سوال پیدا ہونا یہ کبھی بھی دنیا میں جتنی ترقی ہے وہ سوال کی وجہ سے ہوئی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے پھر ان کا جواب تلاش کیے ہیں اور ترقی ہوئی ہے. جی مزمل صاحب. جی شیخ سمجھ آ گئی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اچھا جی، ہمارا ٹائم ختم ہوگا، اگر کسی اور کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں، وگرنہ پھر ہم یہاں پہ ہم کلاس روکتے ہیں. ہم نے جو اس میں ایک منٹ جی، ایک منٹ صرف. ہم نے جو اس میں جو باتیں کرنی تھی یعنی بنیادی، وہ ہم نے کر لی. اس کے بعد اگلے لیکچر سے ہی عملی کام شروع ہوگا. موضوع کے منتخب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، موضوع کیسے منتخب کیا جاتا ہے، اس کی عملی پریکٹس انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا خاکہ کیسے بنتا ہے، اس کا لٹریچر ریویو کیسے ہوتا ہے، اس کے ماخذ کیسے بنائے جاتے ہیں، تلاش کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تک یہ سب باتیں آپ اسے کہہ لیں کہ تھیوریٹیکل تھی، تو اس سے آگے انشاءاللہ ہم عملی کام کرنے کی بھی کوشش کریں گے. جی کون پوچھ رہے تھے، فرمائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ شاہد. اللہ وبرکاتہ. جی شاہد صاحب. اچھا سر، جی آپ نے ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ صاحب کا حوالہ دیا، تو آپ ان کے مدرسہ ڈسکورسز کے اس میں شامل تھے پروگرام میں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ یہ ان پر بڑا کرٹیسزم بھی ہے نا، جسے وہ تاریخیانہ کہہ رہے تھے، یا وہ جی جسے جی ہسٹوریسیزیشن کہتے ہیں، کہ وہ تاریخیت یا تاریخی تناظر میں تھے، اس وجہ سے وہ بہت سارے شرعی احکام کو بھی لمٹ کرتے ہیں. تو کیا وہ آپ اس سے بھی متفق ہیں؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مدرسہ ڈسکورسز کا جو پروگرام تھا 5 سال رہا ہے. میں اس کے پہلے بیچ میں شریک تھا، اور مولانا عمار خان ناصر صاحب اس کے یہاں پہ فیکلٹی ممبر تھے پاکستان میں، اور میں اس پروگرام کا کوآرڈینیٹر تھا. تو اس لیے وہ سارے پروگرام کو بڑے قریب سے میں نے انتظامیہ میں شرکت ہونے کی وجہ سے دیکھا ہے. اس میں جو ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ صاحب کی رائے ہے تاریخانیہ یا ہسٹوریسزم، اس کے حوالے سے کہ دیکھیں ہسٹوریسزم یہ ایک عمل ہے. آپ اس عمل کو علمی تناظر میں الگ نہیں کر سکتے. آپ جو ہمارا شرعی احکامات ہیں آپ اس سے ہٹ کے دیکھیں تو وہ تاریخی تناظر میں ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اچھا، جو ہمارے شرعی احکامات ہیں اس میں یہ ہسٹوریسزم کہاں پر سوال کھڑے کر رہی ہے یا کہاں پر ہم اسے قبول نہیں کریں گے، یہ ایک سوال ہے. آپ نے اس کی اچھی وضاحت اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں مثال کے طور پہ جو فیمنزم کا ڈسکورس ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جو فیمنزم پر جن کی پی ایچ ڈی تھی، اور وہ اس کی بڑی پرجوش مبلغہ بھی تھی. ایک نشست میں انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے خواتین کے حقوق کے بارے میں 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا دیکھیں اب یہ بات تھوڑی 5-7 منٹ لمبی ہو جائے گی، تو ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا. اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو بسم اللہ، یہ ہم بس یہ بات مکمل کر کے کلاس ختم کریں گے. جو ٹھہرنا چاہ رہا ہے تو پھر بھی بسم اللہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں خواتین پر جو آئلی احکامات ہیں اسلام کے،
اس میں ان کو بہت دبایا گیا ہے. مثلاً اس کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان میں ارتقاء آ گیا ہے اور انہوں نے انسانوں نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مرد عورت دونوں برابر ہیں، اس لیے ان کے اختیارات بھی برابر ہیں. تو یہ معاہدے کے دو فریق ہیں. جس طرح معاہدے کو توڑنے کا اختیار مرد کو حاصل ہے، اسی طرح عورت کو بھی حاصل ہے. اور یہ تاریخی تناظر میں ان مظالم جو عورت پر ہوتے رہے مرد کی سپیریئرٹی کی وجہ سے، پدر سری معاشرے کی وجہ سے، یہ اس تاریخی تناظر میں ارتقاء ہوتے ہوتے وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ بھائی مرد اور عورت برابر ہیں، اس لیے اختیارات بھی برابر ہیں. اس لیے جیسے طلاق کا اختیار مرد کو ہے، اسی طرح طلاق کا اختیار عورت کو ہونا چاہیے، اور انہوں نے دے دیا. اب وہ اس تناظر میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اسلام کو بھی یہ جو انسانوں کی ترقی ہوئی ہے، ارتقاء ہوا ہے اور وہ اس معراج تک پہنچے ہیں، تو اسلام کا جو آئلی نظام ہے اس میں بھی اس چیز کو ایڈ کرنا چاہیے. اب وہاں پر ایک سوال کھڑا ہوا کہ بھئی قرآن کریم تو صاف صاف کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار جس کو دیتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ عورت کو خلا کا اختیار ہے لیکن طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے. تو آپ تاریخی تناظر میں یہ مقدمہ بنا کے تو پھر قرآن کہاں جائے گا؟ اس نے بڑی دلیل دی. اب وہ دلیل دیکھیں کیسی دلکش ہے. اس نے کہا دیکھیں جی، آپ اس کو دیکھیں غلامی کے تناظر میں. اسلام نے غلامی کو مکمل ختم نہیں کیا، لیکن کیونکہ اس وقت ممکن نہیں تھا، لیکن اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے وہ اقدامات کیے کہ جس نے غلاموں کا سٹیٹس سوسائٹی میں بلند کر دیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب پیدا ہوئی. اور پھر جب دنیا میں اقوام متحدہ نے غلامی کو ختم کیا تو مسلمانوں نے کہیں پر بھی مزاحمت نہیں کی، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. حالانکہ قرآن میں غلاموں کے آزاد کرنے کا اور وغیرہ وغیرہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ سارے کے ساری آیات ریلیونٹ ہو گئی اور مسلمانوں کو کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اقدامات کر دیے تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے انسان ترقی کرتے جائیں گے تو وہ ان اقدامات کی اگلے مراحل کو طے کر کے تو جو صحیح درست بات ہے اس تک پہنچتے جائیں گے، جیسے کہ غلامی کے مسئلے میں پہنچے. اس نے یہ مثال دے کر تو پھر اس کو جوڑا طلاق کے معاملے کے ساتھ. اس نے کہا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو حقوق حاصل نہیں تھے اقدامات کیے. 100 طلاق کا اختیار لامحدود تھا، اس کو 3 تک محدود کر دیا. عورت کو خلا کا اختیار دے دیا گیا، عورت کو وراثت میں حصہ دے دیا گیا، عورت کی گواہی قبول کی جانے لگی اگرچہ آدھی تھی. تو اس نے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اقدامات کیے اس وقت یہی ممکن تھے. تو جیسے جیسے سوسائٹی ترقی کرتی گئی تو وہ ان اقدامات کے اگلے مراحل پر پہنچتی گئی، اور اب وہ ان مراحل پر کھڑی ہے کہ اب مرد و عورت یہ برابر ہے، اور اب اس کی یہی ہونا چاہیے کہ ان میں تفریق نہ رہے اور اختیارات برابر میں رہیں. اب اس نے اس کو ایسے جوڑا. اب وہاں پہ یہ بحث ہوئی جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہر چیز کو ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں گے یا کہیں پر آپ نص کو اہمیت بھی دیں گے. تو ہمارے جتنے شرکاء تھے وہ سب علماء تھے، انڈیا، پاکستان کے، کچھ بنگلہ دیش کے. وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ جہاں پر لائن لگاتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے کسی تاریخی تناظر کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے پھر وہ دلیل ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخی تناظر یہ دیگر چیزوں میں تو آپ دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا ایک ضرورت ہے. آپ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے، چشم پوشی نہیں کر سکتے. یہ تاریخی تناظر میں ہی چیزیں کو دیکھا جاتا ہے. لیکن کیا تاریخی تناظر کے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ تو وہ نصوص قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ بہرحال ان کی اتھارٹی ہے. اگر وہ کسی بات کو کہیں پر کوئی حدود قائم کرتے ہیں تو وہ حدود ہمارے لیے ایز اٹ از ویسی ہی رہیں گی. ہم اس میں تاریخی تناظر کو یعنی بنیاد بنا کے تو ان کو میڈیا میٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. دل کا حدود اللہ،
ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. ہم اس پہ عمل کریں. جی شاہد بھائی. سر بہت شکریہ. کافی اس پہ مزید بھی انشاءاللہ آپ سے استفادہ رہے گا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس میں پروگرام میں بھی شریک تھے، تو کچھ چیزیں آپ سے مزید سیکھنے کو ملیں گی. اچھا، اب ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو ایک میں سوال اگر آپ اجازت دیں تو کر لیتا ہوں، یا پھر آگے، ورنہ پھر اس کا جواب جب آپ چاہیں دے دیجیے گا، یا پھر اگلی جی کسی آپ کلاس سوال بتا دیں پھر انشاءاللہ کسی موقع پر. میں. اچھا، آپ نے وہ ابھی وہ حوالہ دیا، ذکر کر رہے تھے واصل بن عطا کا، اور اس حوالے سے مولانا زاہد الراشدی صاحب کا بھی آپ نے وہ جو ذکر کیا. تو جی جی مولانا زاہد الراشدی صاحب کا وہ آپ کو آئیڈیا ہے؟ میں یہ سوال صرف کر رہا ہوں، اور کیونکہ پہلے شریعہ کے ساتھ میں بتا دوں کہ وہ پہلے میں نے کوئی 2020 سے تعلق ہے، اور مولانا عمار خان ناصر کا مداح بھی ہوں ٹھیک ٹھاک میں. تو وہ اچھا سائنس ماشاء کی اللہ. ایک تاریخ کا کورس بھی کیا، اور تکفیر کے حوالے سے کورس تھا وہ بھی یہاں سے کیا، ابن خلدون انسٹیٹیوٹ. تو اس کو لے کے پھر جی میں جی ادھر آیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک چیز چلتی ہے ہمارے یہاں، مولانا عمار خان ناصر صاحب کو لے کے تنقید بھی ہوتی ہے، اور چیزیں مفتی ابو البابا صاحب کی تحریریں تھیں، اور پھر ان کا خط تھا شیخ تقی عثمانی صاحب کو، اور ان کا جواب. جی تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں. تو ابھی یہ پروگرام میں شاید ہم شریک ہیں یا شریعہ کے ساتھ، تو وہ کل پرسوں دوبارہ میرے سامنے وہی جواب آیا شیخ صاحب کا پورا جو انہوں نے لکھا تھا. ہوں. تو مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آ، ایسا ابھی مولانا عمار خان صاحب کے پیچھے تو پوری ایک بڑی شخصیت ہے، ایک علمی خانوادہ ہے، تو شاید کسی حد تک بچت ہو جاتی ہے اتنے زیادہ طنز اور ساری چیزوں سے. لیکن ہمارے ہاں عام جو ایک مدرسے کا کوئی فاضل ہے جس کا پورا اتنا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس سے تو سوال اٹھانے کی تو کوئی، اس سے کوئی شاید وہ جرت ہی بیچارہ نہیں کرتا. اور کوئی تھوڑا سا وہ ہٹ کے دیکھے تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں شاید. تو اسے کبھی اس پہ آپ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں کچھ چیزیں، تو اگلی کسی کلاس میں. ہاں جی یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم تو یہاں پہ یعنی اگر کسی اور امام کی کسی رائے پر تو مدرسے کا فاضل وہ یہ کہہ دے، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ یہ رائے ٹھیک لگ رہی ہے اور اس کے مطابق مجھے میرے دل کو بات لگ رہی ہے. ہمارے ہاں تو اس میں بھی کافی سخت تنقید ہوتی ہے. ہمارے دوست ہیں مولانا امیر حمزہ صاحب، ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب، وہ پہلے شریعہ کے آن لائن پڑھایا کرتے تھے، تو ہم کوشش کریں گے ان کو بھی شریک کریں. وہ ایک بڑی دلچسپ اپنا قصہ سناتے ہیں. کہتے ہیں سفر میں تھے، سبھی علماء تھے، اور ظہر کی نماز ہم نے پڑھی. اب آگے سفر لمبا تھا. کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ سفر کے اندر جمع بین الصلاتین کا کی اجازت ہے. جو احادیث ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اجازت ہے جمع حقیقی کی بھی. تو آپ اثر بھی پڑھ لیں ساتھ ہی. ویسے بھی ہم نے زور تھوڑی تاخیر سے پڑھی ہے، تو اثر پڑھ لیں پھر ہم سفر شروع کرتے ہیں. کہ تو وہ سبھی نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم وقت پہ پڑھیں گے. جمع سوری کی احناف کے نزدیک اجازت ہے، حقیقی کی اجازت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو مرتبہ کہا لیکن میں خاموش ہو گیا. ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، اور پھر ایسے حالات بنے کہ گاڑی جا کے رکی مغرب کی نماز کے بعد، اثر قضا ہو گئی. کہتے ہیں جب میں گاڑی سے اترا تو میں نے، وہ سب ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، تو میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ الحمدللہ ہم نے عصر کی نماز چھوڑ دی ہے لیکن حنفیت نہیں چھوڑی. وہ کافی یعنی انہوں نے تو مذاق کے ہی انداز میں بات کی، لیکن یہ بہرحال حقیقت موجود ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ہمارا شخصیت پرستی، اور ہمارا جو مدارس کے اندر، مدارس کی بہت خصوصیات ہیں، اللہ ان کو قائم دائم رکھے، لیکن اس میں جو تعلیمی ماحول ہے وہ بہرحال وہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس میں آپ ڈسکشن تو کرتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، لیکن بہت ساری جگہ پہ جو حنفی فقہ ہے اس کی برتری ثابت کرنا یہ مقصود بن جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سارے دیگر جو علمی
مواقف تھے ان کے چانس کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں. تو جب آپ نے وہ چانس ہی ختم کر دیے تو پھر سوال کہاں سے آئے گا؟ آپ سوال کھڑا کریں گے تو وہ ایسے ڈیل کیا جائے گا جیسے آپ نے اللہ کی ذات پہ سوال کھڑا کر دیا. بہرحال اس پہ بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.